मोहम्मद अजीज उन जर्नलों में शामिल थे जिन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। आज बहावलपुर की फौजी मशकों के दौरान उनका नवाज शरीफ से आमना सामना हो गया। जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सईद ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको 12 अक्टूबर के इकदाम पर कोई शर्मिंदगी है। इस पर जनरल रिटायर्ड अजीज का रद्द अमल आपको दिखाते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? I don't talk to the media. नहीं सर, मैं एक्सरसाइजेस के बारे में। Yeah, many people to come. सर 12 अक्टूबर के बाद मियां नवाज शरीफ से पहली मुलाकात है आपकी। सर वैसे फील करते हैं आपने 12 अक्टूबर को गलत किया था परवेज मुशर्रफ के साथ करके, या आज भी महसूस करते हैं कि ठीक फैसला था? I hope you understand the language. सर Thank you. सहाफ़त की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सहाफ़त जो है वो सच बोलने का अमल है। सच देखना, उसे समझना और उसे समझ करके उसे ट्रांसमिट करना लोगों के सामने और ताकत के सामने सच बोलना। तो जो सच है वो चाहे कितना भी कड़वा क्यों नहीं है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, इस बात की परवाह किए बग़ैर इस इदराक को जानते हुए कि ये सच है, तो उस सच को बयान करना ये सहाफ़त है। और लोगों को बताना कि हक़ाइक़ क्या हैं, ये असल सहाफ़त है। कैरियर के आगाज़ में, किसी भी कैरियर के आगाज़ में जो इब्तदाई मुश्किलात आती हैं वो बिल्कुल आईं चैलेंजेस होते हैं। अपने आप को बतौर प्रोफेशनल एक्नॉलेज करवाने के ये भी चैलेंज होता है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आप बड़ी से बड़ी ख़बर लेकर आएँ और शुरू में आप बड़ा काम नहीं कर पाते, आपकी ख्वाहिश होती है। तो ये चैलेंजेस तो थे, लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी जर्नलिस्ट के लिए उसके आगाज़ में होता है, उसके इब्तदाई दिनों में होता है, वो चैलेंज होता है उसकी लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी भी जर्नलिस्ट का जो लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज़ के हवाले से, जिन मौज़ूआत के ऊपर वो रिपोर्टिंग कर रहा है उसके हवाले से, वो अगर अच्छा है तो उसको बड़ी ख़बरें भी मिल जाती हैं, उसको बड़े इश्यूज़ भी पता लग जाते हैं और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को रिपोर्ट करता है उन लोगों की बनिस्बत जिन्होंने जर्नलिज़म शायद किया हो, जर्नलिज़म पढ़ा भी हो, लेकिन उन्हें इश्यूज़ का पता ना हो, बुनियादी इश्यूज़ का पता ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जर्नलिज़म के इब्तिदा के जो दिन हैं, इब्तिदा के माहौल में चैलेंजेस ये थे कि बड़ी ख़बरें लेकर आएँ, अपने आप को एक्नॉलेज करवाएँ, अपने जो सीनियर कोलीग्स थे उनके सामने अपनी एक रिप्यूट बनाएं कि हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस तो अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन असल चैलेंज मैं समझता हूँ किसी भी जर्नलिस्ट का वो ये होता है, वो लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग का होता है कि वो इश्यूज़ को किस हद तक समझता है और किस हद तक उसको अब्जॉर्ब करके उसके अंदर से नई खबरें निकालने की सलाहियत रखता है। सलीम खान साहब के हवाले से नैब ने अपील नहीं की। हम ज़रूर देखते हैं कि नैब जब पॉलिटिशियंस का केस आता है तो फौरी पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार करती है, लेकिन जब मलिक रियाज साहब का केस आता है, 5 केसेस हैं मलिक रियाज साहब के, आप बैरिया टाउन में रहते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने चेयरमैन नैब लगने के लिए मलिक रियाज साहब से मुलाकातें की, आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें की। तो उनकी दफ़ा आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई उनसे मिले हुए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये इल्ज़ामात हैं ये जो आते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि आप जानना कितना चाहते हैं, आपके इल्म की जस्तजू कितनी है। वरना अगर आप जानना नहीं चाहते तो आप शायद कई दहाइयों जर्नलिज़म में मौजूद हैं और आप जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई इतना अच्छा नहीं है, बल्कि वो कंटेंट हेट के ऊपर मबनी है, वो बायस के ऊपर मबनी है, वो नफ़रत के ऊपर मबनी है, वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी नहीं है। जब आप किसी से जर्नलिज़म में रहते हुए मोहब्बत करते हैं तो उससे भी आपका काम, आपका कंटेंट मुतासर होता है, और जब आप किसी से नफ़रत करते हैं तो उससे भी आपका काम और आपका जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे नुकसान पड़ता है। सबसे पहले मेरे ख्याल में 2 बातें हमें सीखना होंगी। वो ये है कि हम जब जर्नलिज़म कर रहे हो तो किसी से मोहब्बत या नफ़रत के जज्बात मत पालें, हक़ाइक़ को उनकी असल हैसियत में देखने की सलाहियत करें, नंबर 1। नंबर 2 है कि प्रोसेस कितनी जल्दी से हम अडॉप्ट करते हैं किताबें पढ़ने का। और आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग उर्दू के अखबारात 2 पढ़ लें और वो ख़ुद को एक्सपर्ट समझना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में उर्दू ही नहीं, अंग्रेज़ी अखबारात भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर अब
دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ رپورٹس مختلف موضوعات کے اوپر جاری کرتے ہیں. ان رپورٹس کا جاننا, ان کے فیکٹس جاننا وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور کتابیں پڑھنا وہ سب سے اہم ہے کہ اگر آپ کسی موضوع کے اوپر کتابیں پڑھ رہے ہیں, آپ اس موضوع کے اوپر لوکل کتابیں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل اور گلوبلی بیسٹ سیلر کتابیں پڑھ رہے ہیں, اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو فار اور اگینسٹ سمجھتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی اس صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے کہ آپ کو ایشوز کا, آپ کو موضوعات کا, آپ کو ان کے موضوعات کے بیچ میں چھپی پیچیدگیوں کا پتہ لگتا ہے. اور آپ جتنی زیادہ تیزی سے کتابیں پڑھتے ہیں, جتنی زیادہ تیزی سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اتنی زیادہ جلدی آپ کو موضوعات اور ان کی پیچیدگیاں سمجھنے میں مدد ملتی ہے, اور الٹیمیٹلی آپ کو اچھا جرنلزم کرنے کے اتنے زیادہ مواقع بھی ملتے ہیں. ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ I don't talk to the media. نہیں سر, میں ایکسرسائزز کے بارے میں. You have many people to come. سر 12 اکتوبر کے بعد میاں نواز شریف سے پہلی ملاقات ہے آپ کی. سر ویسے فیل کرتے ہیں آپ نے 12 اکتوبر کو غلط کیا تھا پرویز مشرف کا ساتھ کر کے, یا آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ I hope you understand the language. سر جناب صاحب, آپ نے پاکستان کی ہسٹری کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. 12 اکتوبر کا جو فوجی کو تھا اس میں آپ اس دن پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے, آپ جنرل محمود کے ساتھ آئے تھے. تو 12 اکتوبر کا جو فوجی کو تھا اور وہ سارے معاملے میں آپ اس کو کیا وجہ سمجھتے کہ وہ کیوں ہوا؟ وہ تو بڑا ریسنٹ ایونٹ ہے میرے خیال میں. اب سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوا اور کس طریقے سے ایک چیف کو ہٹایا جا رہا تھا. مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں تھا. باہر کیف میں یہ بھی ان دا سیم بریتھ آئی وڈ لائک ٹو سے دیٹ آئی ڈونٹ ریئلی انڈورس واٹ ہیپن, یو نو, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے میرے خیال میں سوال پوچھا جائے تو بہتر. لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے جنرل مشرف پہ اور ان تمام جنرلوں پر بشمول آپ کے؟ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں کوئی جج تو نہیں ہوں. سر سیاسی سیل آپ کے دور میں کام کرتا رہا؟ جیسا عمران خان کے بارے میں کہا جاتا رہا, عمران خان کو بڑا سپورٹ کرتے رہے ہیں. آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان کی پاپولرٹی میں بھی کمی آئی, کوئی وجہ اس کی سر؟ اخبارات کا پھر میں جواب دوں تو پارٹی اختلافات تھے جو حکومت کے ساتھ وہ ختم ہو گئے ہیں ابھی. میں صرف چین کے بارے میں گفتگو کرنی تو آج کرنے کو تیار ہوں. آپ مخالفت کر رہے تھے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ شامل ہو پیپلز پارٹی کی. لٹو اور پھٹو کا نعرہ آپ نے دیا تھا داخلی امور کا, تو میں بات کروں گا بین الاقوامی امور کی. آج سر لٹو اور پھٹو بھول گئے آپ. خوفزدہ انسان ہوتا ہے, اس میں یہ کہ بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا تو بالکل غلط بات ہے. جب آپ جاننے کی جستجو میں ہوتے ہیں تو یہ جاننے کی جستجو اتنا بڑا نشہ ہے کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے سوال اٹھانے کا, سوال کرنے کا, تو آپ کے اندر سے تمام خوف خود بخود مٹ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. آپ نے خود کے اوپر بڑی پابندیاں لگائی ہوں کہ میں نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, لیکن جب آپ کو ایک کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے, جس سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں, جس نے کوئی ہسٹری میں بڑا کام کیا, تو آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں. اور جب آپ ذہن میں کسی شخصیت کو, کسی ایشو کو دیکھ کر سوال پیدا کرتے ہیں تو آپ یقین کریے کہ آپ کے اندر سے سارے خوف وہ اڑ جاتے ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان صحافیوں کے لیے بڑا مشکل ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیکیورٹی صحافیوں کی یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج رہی ہے. یہاں پہ جو جرنلسٹ قتل ہوئے ہیں یا جن جرنلسٹ کے اوپر تشدد یا اٹیکس ہوئے ہیں ان کی تحقیقات ہی مکمل نہیں ہوتی. یہ بالکل سچی باتیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ہن کی ڈر بلاواں دا جدوں سارا شہر خداواں دا. تو وہی اسی کے مصداق میں خود سوچتا ہوں کہ ہن کی ڈر بلاواں دا جدوں سارا شہر خداواں دا. میرا جرنلزم میں آنا بالکل ایک حادثہ تھا. میں گریجویشن کے پیپر دے رہا تھا تو ایک اخبار کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ انہیں کچھ رپورٹرز چاہیے. اس سے پہلے جرنلزم میں جب گریجویشن میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا تھا تو میرے ایک ٹیچر تھے افضل اوان, میرے انگلش کے ٹیچر تھے اور ہمارے ڈیبیٹنگ کلب تھا اس کے وہ سربراہ بھی تھے. تو انہوں نے مجھے جرنلزم سے انٹروڈیوس کروایا. وہ ایک اخبار تھا تعمیر, اس میں رپورٹنگ کرتے تھے اور مضامین لکھتے تھے. تو انہوں نے مجھے انٹرمیڈیٹ میں اور گریجویشن کے دوران انٹروڈیوس کروا دیا تھا کہ جرنلزم کیا ہے. بلکہ میں اپنے کالج کا میگزین کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی تھا, اور وہ بھی میرے جو ٹیچر تھے افضل اوان اور حنیف صاحب, پروفیسر حنیف, اعجاز حنیف, ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے جو میگزین تھا اس کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بنایا تھا. H9 کالج کا میگزین تھا, اس کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بنایا تھا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی مجھے.
ایز اے پروفیشن میں نے اسے اپنانا ہے وہ ایک بالکل حادثہ تھا کہ میں گریجویشن کے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا، تو میرے گھر کے نزدیک ایک اخبار کے اشتہار لگے ہوئے تھے، اس کا دفتر تھا، تو انہوں نے رپورٹرز مانگے تھے، تو میں ٹریک سوٹ پہنے ہوئے اردو اخبار میں بطور صحافی، بطور جرنلسٹ، بطور رپورٹر انرول ہونے کے لیے، بھرتی ہونے کے لیے میں چلا گیا، اور وہاں پہ میں نے انگریزی زبان میں انٹرویو دیا. تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے سلیکٹ کریں گے. میرے ذہن میں یہی تھا کہ اب گریجویشن ہوگی اور اس کے بعد ماسٹرز ہوگا تو پھر جو جاب کے حصول کے لیے مختلف انٹرویوز دینے، تو میں انٹرویو دینے کی ایک پریکٹس کے طور پہ وہاں پر گیا تھا. تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں تو میرے لیے خود بڑے حیران کن بات تھی. تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے تو ابھی پیپرز ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ پیپرز کے بعد آ جائیں. میں جب پیپرز کے بعد آیا تو پھر مجھے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا. جو اس اخبار کے جو مالک تھے انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا تو وہ دستیاب نہیں ہو رہے تھے. تو پھر افضل امان، وہی جو میرے ٹیچر تھے کالج کے، ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے حنیف صابر صاحب، وہ اس اخبار میں تھے. پھر میں ان سے ملا اور انہیں بتایا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے. تو حنیف صابر صاحب وہ آج کل APP میں ہوتے ہیں، وہ میرے موسن ہیں. انہوں نے پھر مجھے روپ ان کیا اور مجھے اپرچونٹی ملی اور پھر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو ٹوٹلی حادثہ تھا، میرے گمان میں نہیں تھا کہ میں جرنلسٹ بنوں گا. لیکن جب میں جرنلزم سے انٹروڈیوس ہو گیا تو اس کا اتنا سحر تھا کہ اس سحر میں آج تک میں گرفتار ہوں اور اس کی محبت میں آج تک میں گرفتار ہوں. دا سیکرٹس آف پاکستانز وار آن القاعدہ میری کتاب 2015 میں شائع ہوئی. اور میری کتاب جب میں لکھ رہا تھا تو اس وقت میرے پاس آفر تھی پینگوئن کی طرف سے بھی اور ایک آدھ اور انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے اس کی طرف سے بھی. امریکہ سے بھی یہ کتاب شائع ہو سکتی تھی ایزیلی اور ہندوستان سے بھی ایزیلی شائع ہو سکتی تھی اور میرے پاس آفرز بھی تھیں اور میں بڑے پیسے بنا سکتا تھا. لیکن میں نے پریفر کیا کہ میں اس کتاب کو پاکستانی پبلشر کے ذریعے ہی شائع کروں. اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز ان کا شکریہ کہ ان کا ایک پبلشنگ ادارہ تھا نیریٹو، انہوں نے میری کتاب شائع کی. لیکن جب کتاب شائع ہونے لگی تو اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ سینسرشپ کا شکار ہو گئے اور وہ میرے ساتھ گفتگو ہو کے ہوئے. انہوں نے مجھ سے گفتگو کی جو میرے ایڈیٹر تھے میری کتاب کے کہ ہم یہ چیزیں نہیں چلا سکتے کیونکہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم جانے دے رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ آ رہی ہیں اور وہ بھی کافی ایک چیلنج ہوں گی. تو انہوں نے کتاب شائع کر دی. کتاب کے 2 ایڈیشنز چھپے. کتاب کا دری زبان میں افغانستان میں بھی ترجمہ ہوا. تو ایک بڑا اچھا تجربہ تھا اس کتاب کے لکھنے کا. تو جب میری کتاب شائع ہو گئی تو اسے مقامی میڈیا میں اور بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا میں کافی پذیرائی ملی اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری کتاب جلدی جلدی بک گئی. تو جب وہ جلدی جلدی بک گئی تو ہمارے ہاں چونکہ پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں ہے اس لیے وہ کسی میں کہوں گا کہ مجھے اس چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے تو اس لیے مجھے اس کتاب سے کوئی ہیٹ ریسیو نہیں ہوئی. پھر ہمارے جو آرمی چیف ہیں قمر باجوہ جب امریکہ میں گئے تو اس کے بعد مجھے مختلف لوگوں نے اپروچ کیا کہ وہ یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے اپروچ کیا گیا. تو میں تھوڑا پریشان تھا کہ یہ پتہ نہیں میری کتاب کے اوپر مجھے کوئی کیس نہ یہ بنا دیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب جنرل قمر باجوہ امریکہ میں تھے تو وہاں پہ میری کتاب کا کسی نے ذکر کیا، ان کے انٹریکشنز جو امریکہ میں تھے. تو اس کے بعد ہمارے جو مختلف ادارے، مختلف جو آفسرز تھے جنرل باجوہ کے ہمراہ، تو وہ انٹرسٹڈ تھے کہ وہ کتاب دیکھیں. تو انہوں نے کتاب دیکھی. میری کتاب کا ترجمہ افغانستان میں دری لینگویج میں بھی ہوا ہے. انگریزی زبان میں یہ کتاب ہے. ابھی تک اردو کا ٹرانسلیشن نہیں ہوئی، گو کہ ٹرانسلیشن تیار ہے، لیکن میں خود ڈرتا ہوں کیونکہ ایک آدھ ایسی کتاب ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے جو سال بعد اس کا جب ترجمہ شائع ہوا تو اس پر پابندی لگ گئی. تو مجھے بھی یہ ڈر ہے کہ جب میری کتاب اگر اردو میں شائع ہوگی تو شاید اس پر پابندی نہ لگ جائے. تو فی الحال تو ابھی تک میرے پہ کوئی اس کا ہیٹ نہیں آئی. پتہ نہیں اردو کا ترجمہ شائع کروں تو شاید ہیٹ آنے بھی لگ پڑے. جرنلزم بڑا انٹرسٹنگ پروفیشن ہے، لیکن جرنلزم میں جو گلیمر ہے وہ آتا ہے 2002 کے بعد جب پاکستان میں جنرل مشرف نے الاؤ کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کہنے کے اوپر پرائیویٹ میڈیا کو. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے شروع میں ایک اخبار میں تھا. تو میں ایک اخبار میں شوق سے ظاہر جرنلزم کر رہا تھا، شوق سے اپنا پروفیشن کر رہا تھا. تو میں ایک گاؤں میں گیا، قاضی چک اس گاؤں کا نام ہے، جہلم کے قریب. تو میرے عزیز تھے، تو وہاں پر ایک خاتون مجھ سے ملنے آئیں. بوڑھی خاتون تھی، میری والدہ کو جانتی تھی، میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو وہ بڑے پیار سے انہوں نے مجھے گلے لگایا
اس بوڑھی خاتون نے اور مجھے پیار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ تم اخبار میں کام کرتے ہو، تو میری دعا ہے کہ تمہاری کوئی نوکری اچھی ہو۔ تو میں بڑا اس پہ سٹ پٹایا بھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبار میں جو کام کرنا ہے یہ کوئی اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ پھر ٹی وی جرنلزم جب آ گیا 2002 آنورڈ میں، تو فوری طور پہ میں نے ٹی وی جرنلزم نہیں جوائن کیا، میں 2008-9 میں نے ٹی وی جرنلزم جوائن کیا۔ تو اس وقت اس میں ایک گلیمر آ چکا ہوا تھا، لوگ سیلیبریٹی تصور ہوتے تھے جو ٹیلی ویژن کے اوپر آتے تھے یا وہاں پر آ کر بات کرتے تھے، تو پھر ایک بالکل ڈائنامکس ہی بدل گئی۔ میرا ذاتی طور پہ جو تعلق ہے وہ تو جہلم سے ہے، ضلع جہلم کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کالا گجراں جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، ٹاؤن ہے، اس سے میرا تعلق ہے۔ لیکن میں 16 ایئرز کا تھا، 10th گریڈ میں تھا جب میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی، تو مجھے اسلام آباد آنا پڑ گیا۔ میرے والد یہاں پر ایک چھوٹی سی ملازمت کرتے تھے، تو مدر کی ڈیتھ کے بعد میرے والد جو ہیں انہوں نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو گروم کیا، انہوں نے پڑھایا، اور پھر ان کے ساتھ ہی پھر یہاں پر اسلام آباد میں رہے۔ تو اب چونکہ اسلام آباد میں گھر ہے، جہلم میں بھی گھر ہے، لیکن اسلام آباد میں چونکہ گھر ہے تو اب بالکل یہاں کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ جہلم آنا جانا بڑا کم ہوتا ہے، لیکن وہ جو محبت ہے جہلم کی یا اپنی جنم بھومی کی وہ بالکل موجود ہے، بڑی یادیں ہیں اور وہ بالکل اپنے ساتھ ہیں، اور جب بھی جاتے ہیں وہاں پر پرانی دوستیاں، پرانے تعلق، پرانی جگہیں، ان سے خاص قسم کی انسیت ہے جو آج بھی برقرار ہے۔